अस्सलाम वालेकुम। तेरी चांद बालियाँ कलम माह मुगल पार्ट 11 में भी लास्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। आज पूरे हफ्ते बाद नईम साहब घर पे मौजूद थे और इनके सीने से लगी तहरीम शिकवे शिकायत कर रही थी कि इसको शादी का क्यों नहीं बताया गया। अभी वो अपने टेस्ट की खातिर कही गई हरकत को भूल चुकी थी। तुम लोग फैसलाबाद काफ़ी देर से आए गए, बहुत ज़्यादा वक्त लगा था तुम दोनों को। दयान को भी वहाँ बैठा देख नईम साहब ने दरियाफ्त किया तो वो वजाहत करने लगा। अंकल, वो रस्तों की वजह से कुछ जगह स्ट्राइक थी और कुछ मुझसे हेर फेर हो गई थी। 1-2 घंटा मज़ीद लग गया था। बात करते हुए इसने एक बार भी तहरीम पे निगाह नहीं डालती, जिस पे वो मज़ीद बेचैन हुई। वो दोनों से इस वक्त इस मुसलसल नज़रअंदाज कर रहा था और अब तो परसों चांद रात भी थी और जनाब अभी तक मूड ऑफ किए बैठे थे। तहरीम, आपने कोई मैसेज किया था? मुसरूफियात की वजह से देखा नहीं किया मुझसे। मान याद आने पर नईम साहब ने कहा तो तहरीम का दिल ज़ोरों से धड़का। बेसाख्ता निगाह दयान की जानिब उठी, जिसने तभी इसको नज़रअंदाज उठा के देखा, लेकिन फिर लाताल्लुक़ बनता वापस दूसरी जानब देखने लगा। तहरीम को इस पर रज के गुस्सा आया। अब इसको मौके पे इससे मदद तो कर ही सकता था, लेकिन नहीं। आखिरकार हिम्मत करते हुए इसने गहरा सांस भरा और अपनी रुदात सुनाने लगी। दयान की नज़रें दूसरी जानिब थी, जबकि दिमाग इसी तरफ। अपने बाबा के सीने से सर उठाए और इसने सर झुका लिया। वो बाबा, मैंने इसमें बताया था कि मैंने दूसरे कॉलेज का भी टेस्ट दिया है। फैसलाबाद में इसी वजह से गई थी आपसे झूठ बोल के। मैंने ग्राफिक्स का भी टेस्ट देना था और तभी लिटरेचर और ग्राफिक्स दोनों का टेस्ट एक दिन और एक ही वक्त पे आ गया था। सर झुकाए वो आहिस्ता आहिस्ता कहने लगी, साथ ही कुनोखियों से इसके तासुरात का जायज़ा लेने लगी, जिससे वो समझ ना पाई कि वो कैसे रिएक्ट करेंगे। मैंने ग्राफिक्स का टेस्ट देना था, तभी आपसे झूठ बोलते फैसलाबाद जाने का इरादा किया, लेकिन आपके अलावा घर में सबको मालूम है ये बात, चाहे पूछ लें इनसे। और उन्होंने भी वादा किया था मेरा साथ देंगे। डरते डरते कह के इसने फ़ौरन से दयान की जानिब इशारा किया तो दयान अचानक इस हमले पर चटपटा उठा और घूरी से तहरीम को नवाजा, जो फिर से मासूमियत भरी शक्ल बना के झुका गई थी। दयान ने नईम साहब की जानिब देखा तो वो सवालिया नज़रें इसी पे टिकाए हुए थे। फिर दयान को इसकी कही बात की तस्दीक करना पड़ी। जी, मुझे मालूम था और किसी हद तक मेरी सपोर्ट भी थी। आखिर को इस चुड़ैल से वादा कर बैठा था तो निभाना भी था। जब हम रास्ते में थे, मुझे ईमेल आई कि लिटरेचर का टेस्ट 2 दिन आगे हो गया है। फैसलाबाद से वापसी में मैंने फिर लिटरेचर भी तैयार किया और इसका अगले दिन टेस्ट भी दे आई हूँ। अब अगर मेरा ग्राफिक्स में नहीं होता एडमिशन तो मैं आइंदा कभी भी इसकी तरफ नहीं जाऊँगी। आई एम सॉरी, लेकिन मैं गोल्डन चांस ज़ाया नहीं करना चाहती थी। आखिर पे वो शर्मिंदगी से मज़ीद सर झुका गई। आई एम रियली सॉरी बाबा, ये सारा आइडिया इनका था। दयान, जो इस बात पर खुश व मुतमईन हो रहा था कि इसने सब कुछ खुद अपने बाबा को बताया था, खुद को घसीटे जाने पर तरफ उठा। मैंने कब? दयान को तो झटका ही लग गया। वो आंखें पड़े इस इल्ज़ाम पर तड़पा था जब तहरीम इसको नज़रअंदाज करते हुए अपने बाबा को देखने लगी। मुझे दुख तो हुआ था ये जान के कि आप मुझे बिना बताए से हरकत कर रही थी, लेकिन दयान ने जब खुल के बात कही तो मैं समझ गया था। अब की बार झटका लगने की बारी तहरीम की थी, जबकि दयान ने दिल जलाने वाली मुस्कुराहट इसकी तरफ चाली, फिर लब आपस में भेज लिए। मैंने जब भी लिटरेचर की बात की थी, आपने बस यही कहा था कि आपको इसमें इंटरेस्ट नहीं और ये नहीं पढ़ना चाहती, जबकि आपने कभी मुझे ग्राफिक्स में अपनी स्किल्स कभी दिखाई ही नहीं थी और ना ही अपने इस जुगनूनी शौक का बताया था। बस आप लिटरेचर से इनकारी थी। अगर आप मुझ पर वाज़ेह अपने शौक और टैलेंट को रख के बात करती तो मैं सोचता भी ये तो सब मुझे दयान ने दिखाया और बताया कि आप ग्राफिक्स में ब्रिलियंट हैं। मज़ीद ये कि आपको कनाडा में भी अच्छी जगह एडमिशन मिल सकता है। नईम साहब इसके झुके सर को देखते हुए नरमी से बोले। अंदाज में सख्ती बिल्कुल नहीं थी, बल्कि वो नरमी से समझा रहे थे, जिस पर तहरीम वक्फे से सर हिला रही थी। लेकिन कनाडा के जिक्र पे इसने झटके से सर उठाया। कनाडा? क्या आप मुझे कनाडा भेजेंगे पढ़ने के लिए? इसने बेयकीनी से पूछा तो अब की बार वो हल्का सा हंस दिए। शादी नहीं करनी क्या आपकी? ध्यान वहीं तो रहता है, तो जब शादी होगी तो आप आसानी से वहाँ स्टडी भी कर सकती हैं। वो तो हल्के पुल्के अंदाज में बोले, जबकि तहरीम इस बार सदमे में थी कि कितनी बातें छुपाएंगे इससे। अब रुखसती करके इसको कनाडा भी रुखसत करने का इरादा था इनका। इसका तो मूड ख़राब हो गया वहीं बैठे बैठे, लेकिन दिल में गुदगुदी सी हुई है जान के वो कनाडा में भी पढ़ सकती है। अब नाराज़ तो नहीं है ना? अब बाकी सारी बातें साइड पे करते इसने मेन बात जानना चाहिए, जिसकी वजह से वो बेचैन भी थी। नहीं, मैं नाराज़ नहीं हूँ। आप बेफिक्र रहिए और अपने रिज़ल्ट आने का इंतज़ार करें, क्योंकि मेन फ़ैसला तो रिज़ल्ट देके ही होगा ना। इसको तसल्ली देते हुए बोले तो तहरीम फ़र्द जज्बात में इसके सीने से आसमाई। दयान ने मुस्कुराते हुए बाप बेटी का प्यार देखा। इमोशनल सीन ख़त्म हुआ तो बाकी की यंग पार्टी भी तशरीफ़ ले आई। सबको बैठा देख नईम साहब ज़रूरी काम का कहते हैं वहाँ से उठ खड़े हुए। मुझे सबसे पहले ये बताया जाए कि किस किस को मालूम है मेरी रुखसती कब है? सब गप पे हाँक रहे थे। जब तहरीम ने अचानक गैर मुतवक्का सवाल किया तो जज्बाती अवाम ने सब ने हाथ खड़ा किया, सिवाय वहाँ बैठे दयान ने। तहरीम की घुरियों को सबको अंदाज़ा हुआ कि गलत काम कर बैठे हैं, तभी अपनी बत्ती की नुमाइश करते हुए अपना हाथ आहिस्ता आहिस्ता नीचे करने लगे। और कोई मुझे ये भी बताना पसंद करेगा कब है मेरी रुखसती? वो दांत पीसते हुए बोले तो तैमूर ने सर हिलाया। मामा बाबा को रात बता रही थी, एक दफ़ा बता रही थी कि ईद पे आपने दया मई के घर जाना है इनके साथ।
تیمور سر ہلاتا ہوا معصوم شکل بنا کے بولا، تحریم کا دل سست ہو گیا. ایک تو دیان اس کے پاس بیٹھا تھا، دوسرا اتنی جلدی رخصتی، تیسرا اور گمبھیر مسئلہ کہ دیان ناراض تھا اور ایسے میں اس کو اپنی رخصتی کا سب سے آخر پہ پتہ چل رہا تھا. دیکھو تحریم، تم نے اپنی پڑھائی میں مصروف تھی تبھی تمہیں پتہ نہ چل سکا، ورنہ تیاری تو بہت پہلے سے شروع ہو گئی ہوئی تھی. اور انکل ثاقب نے اپنا گھر بھی لیا ہے. عید والے دن سب وہاں اکٹھے ہوں گے، پھر عید کے تیسرے دن تمہاری رخصتی. اشنا نے اس کی گھریوں کو نظر انداز کرتے ہوئے نرمی سے سمجھانا شروع کیا تو سب نے سر ہلایا. اچھا، اور میری شاپنگ؟ اب جب تحریم کو پتہ چل ہی چکا تھا تو لڑنے کا کیا فائدہ ہونا تھا. تبھی صبر کا مظاہرہ کرتی ہوئی بولی، اوپر سے ابھی کچھ کہہ پہ دیان کو مزید ناراض نہیں کرنا چاہتی تھی. وہ تو ہم سب نے مل کر بھی لیا ہے. نگی نے چہکتے ہوئے کہا. تو تحریم نے آنکھیں گھمائی. تو مجھے ابھی بتانے کی کیا ضرورت تھی؟ عین رخصتی والے دن ہی بتا دیتے تاکہ میں خود کو تیار رکھتی کہ میری رخصتی ہے. تحریم غصے سے لال پیلی ہوتی ہوئی بولی تو دیان کے لبوں پہ مسکراہٹ مچلنے لگی، جبکہ سب کا مشترکہ قہقہ فضا میں گونج اٹھا. نہیں، رخصتی سے پہلے بتانا ضروری تھا، ورنہ کیا بھروسہ اسی دن ہمارے ساتھ جانے سے انکار کر دیتی اور ہمارا بھائی تڑپ کے رہ جاتا. میران نے بھی شرارتی لہجہ اپناتے تڑکا لگایا تو تحریم نے پاس پڑا کشن اس کو دے مارا. ویسے آپ کی 2-3 چیزیں لانے والی رہتی ہیں، خاص کر کے آپ کا جوڑا آج ملنا تھا تو آپ دیان جی کے ساتھ جا کے اپنا آپ لے آئیں. نگی نے اس کا موڈ بحال کرنے کا تحریم محم سا مسکرائی کہ چلو اسی بہانے دیان کے ساتھ تھوڑا وقت گزار لے گی. میری طرف سے معذرت، مجھے بہت ضروری کام سے جانا ہے تو آپ اپنی تحریم بی بی جی کو کہیں کہ میران کے ساتھ چلی جائیں. دیان وہاں سے اٹھتا ہوا بولو تحریم کے نام پہ اچھا خاصا زور دیا کہ تحریم کا دل کٹ کے رہ گیا اس کی بے رخی پہ. میرون بھائی جائیں گے تو میں بھی جاؤں گا. تیمور نے وہیں بیٹھے بیٹھے ہانگ لگائی. میں جاؤں گا تو ظاہر ہے اشنا بھی جائے گی میرے ساتھ. میران نے صوفے پہ پاؤں پسارتے ہوئے کہا. میرون جی آپ ایسا کریں، سب کو لے جائیں ماں سوائے مجھے. تحریم جلے دل سے کہتی ہوئی اٹھی اور جا کے کچن میں گم ہوئی. سب نے اس کے میران نے مسز ثاقب سے کہتے دیان کو راضی کروایا کہ وہ تحریم کو شاپنگ پہ لے کے جائے تو ناچار اس کو ماننا پڑا. اب افطار کے بعد دونوں شاپنگ کے لیے روانہ ہوئے تھے. دیان تو کسی چیز میں دلچسپی نہیں لے رہا تھا، جبکہ تحریم بھی اب ایسے ہی منہ اٹھائے کبھی ایک چیز تو کبھی دوسری چیز دیکھ رہی تھی. کچھ لینا نہیں ہے کیا؟ بس ایسے ہی پھرنے کے لیے آئی ہو؟ دیان نے اکتا کے پوچھا. زہر ڈھونڈ رہی ہوں، مل نہیں رہا. تحریم دانت پیستے ہوئے بولی تو دیان نے مسکراہٹ ہو گئی. کیوں؟ تمہیں کیوں اس کی ضرورت پڑ گئی؟ دیان حیران ہونے کی اداکاری کرتا ہوا بولا. کسی کو مارنے گرانے کا ارادہ ہے؟ لبوں پہ تمسخر اڑاتی مسکان سے جاتے ہوئے بولی تو یکایک اس کی مسکان گہری ہوئی. جب سج دج کے آؤ گی تو مار ہی گراؤ گی. وہ مانی خیز سا بولا تو دیان نے اس کے چہرے پہ کوس و قزاق کے رنگ بکھیرتے دیکھا. بنا اس کی بات کا جواب دیا وہ ایک جیولری شاپ میں داخل ہوئی. بالیوں اور جھمکوں کے کاؤنٹر پہ کھڑے ہوتے ہوئے قریباً 1 گھنٹے میں 10 چوڑیاں دیکھ چکی تھی، خرید بھی چکی تھی. دیان نے اس کی پسند کو سراہا بھی. ایسے ہی چھوٹی موٹی جیولری کی چیزیں خریدتے کافی وقت گزر گیا. نامحسوس انداز میں وہ اس کو اپنی رائے بھی بتا دیتا. ساتھ واپسی پہ انہوں نے تحریم کا برائڈل جوڑا پک کرنا تھا تو آرڈر پہ تیار کیا جا رہا تھا. یہاں ایک اور دکھ تازہ ہوا کہ اس کی پسند کا جوڑا بھی نہیں تھا. اب اس کو جوڑا دیکھنے کو دل بھی نہیں کر رہا تھا. گھر واپسی تک تو کوئی خاص بات نہ ہوئی تھی دونوں میں. اگلا دن تو اس نے سب سے لڑائی میں گزارا کہ کیوں اس کو کسی کام میں شریک نہیں کیا گیا تھا. اوپر سے رخصتی بھی کہہ رہے تھے کینیڈا کے لیے. میں اتنی بری لگتی ہوں نا سب کو، مجھے 7 سمندر پار بھیج رہے ہیں سب. یہ جملہ اس نے ہر گھر کے فرد کو کہا جس پہ سب نے بیزاریت سے اس کا ڈرامہ دیکھا تھا اور جس کے لیے کہتی تھی وہ اس کو دیکھ بھی نہیں رہا تھا. مسز ثاقب تو اس کی باتوں پہ ہنس رہی تھیں. پھر مسکراتے اس کو گلے سے لگایا اور اس کو پیار سے سمجھایا کہ وہ ہر سال یہاں ملنے ضرور آئیں گے اور پھر ابھی 1.5 ماہ تھا ان کے واپس جانے میں. عید کے بعد وہ اپنے نئے گھر میں شفٹ ہونے والے تھے. اب یہاں تو نہیں رہ سکتے تھے نا. رخصتی بعد سال میں ایک بار کا سنتے تحریم مزید روحان سے ہوئی. ایک دن بھی گھر سے باہر نہ رہنے والی سال بعد آ کے ملا کرے گی سب سے. یہ بات اس کو مزید اداس کر گئی تھی. آج بھی مسز ثاقب اور عارف عامی وہ تینوں مل کے مال گئے تھے باقی ضروری چیزیں لینے. لڑکے اپنی شاپنگ کر رہے تھے. رات میں دیان کے علاوہ سب ینگ پارٹی چچی زویلا سمیت لان میں بیٹھے تھے جب چوکیدار نے آ کے اطلاع دی کہ نگین کے کچھ جاننے والے ہیں. نگین تو پہلے خود بھی چونکی، پھر نام سن کے جھٹکے سے اٹھی اور ہڑبڑاتی ہوئی اپنا جوتا پہننے لگی. ادھر ادھر دیکھتے شاید بھاگنے کی جگہ تلاش کر رہی تھی کہ کہیں چھپ جائے جا کے، جبکہ سب اس کی بیوقوفی والی حرکتیں ملاحظہ کر رہے تھے. نگینہ حسینہ کی یہ حالت دیکھ کے لگتا ہے کہ اس کا منگیتر صاحب تشریف لائے ہیں یہاں. میران نے اس کے دگرگو حالت دیکھتے ہوئے تیر پھینکا جو صحیح لگ بھی چکا تھا. ہائے میران جی، آپ کو کیسے پتا میں کہاں جاؤں؟ وہ تو مجھے یہاں رکنے بھی نہیں دے گا، ساتھ لے جائے گا. کس نے بتایا اس کو میرا پتا؟ نگین ناخن چباتے ہوئے پریشانی سے بولی تو اشنا اور تحریم کی ہنسی نکل گئی اس کی حالت دیکھتے. سکون سے بیٹھو نگی، کچھ نہیں ہو گیا. اگر آیا بھی ہے تو وہ بتا دیا ہوگا گھر والوں نے یہاں کا ایڈریس. چچی نے آرام سے کہا تو وہ مزید ہلکان ہوئی. انسٹاگرام کی سٹوری سے دیکھتا آیا ہوگا. میران نے مزے سے کہا مہرو کو خود پہ بٹھاتے ہوئے. ہو ہی نہیں سکتا، سب سے پہلے بلاک ہی اس کو کیا تھا. نگی دان نکالتے ہوئے اپنا کارنامہ بتانے لگی تو سب کے منہ کھلے اس کی بات پہ. اس بیچارے کو اندر تو لاؤ. میران نے توجہ اس کے منگیتر کی طرف کرائی تو چوکیدار نے اس کو اندر آنے کا کہا. سب کی نظریں دروازے کی جانب اٹھی جہاں ایک خوبرو نوجوان اندر داخل ہوا.
بلیک ڈریس پہن پہ بلیک ہی شرٹ پہنے، بالوں کو اچھے سے سیٹ کیا، وہ پڑھا لکھا نوجوان ٹھاٹھ سے چلتا وہ اندر آیا۔ وہ تو کہیں سے بھی پنڈو ٹائپ نہیں لگ رہا تھا۔ میران جلدی سے اٹھا اور اس کو ویلکم کیا۔ میں برہان، نگین کا منگیتر۔ اس نے اپنا تعارف کروایا تو میران نے اپنا اور اسے ساتھ دیے اندر آ گیا۔ نگین تو ہمارے شرمندگی منہ چھپانے کی جگہ ڈھونڈ رہی تھی۔ نگی یار تیرا بندہ تو بڑا ہینڈسم نکلا، کبھی بتایا کیوں نہیں تم نے؟ اشنا نے اس کو کونی سے ٹھوکا مارا تو وہ ہوش میں آئی اور ایک ہلکی سی مسکراہٹ دکھاتے واپس لب بھیج گئی۔ کیسی ہو؟ برہان نگی کے قریب آتے مسکرا کے پوچھنے لگا۔ میں ٹھیک ہوں، آپ سناؤ؟ وہ نروس سی ہوتی بولی تو اپنا حال بتانے لگا۔ میں واپس سے آ رہا تھا، مجھے پتہ چلا تم یہاں ہو تو سوچا کہ تمہیں لیتا جاؤں واپس۔ برہان نے اپنے آنے کی وجہ بتائی تو وہ کن اکھیوں سے باقیوں کو دیکھنے لگی جو سب اسی کو دیکھنے میں مصروف تھے۔ لیکن میں نے تو گھر میں بتایا ہوا تھا میری واپسی ابھی نہیں ہوگی۔ اس نے گھما پھرا کے انکار کرنا چاہا تو برہان سوچ میں پڑ گیا۔ مجھے لگا تم امید واپس آگے کرو گی۔ برہان اپنا خیال ظاہر کرتا ہوا بولا تو پاس بیٹھے سب کو دیکھنے لگا جو اس کو دیکھنے پہ فوراً نظر گھماتے اور اپنی باتوں میں لگ جاتے۔ میران اس کو اندر لے جاؤ، ایسے باہر ہی ساری باتیں کر لے گا کیا؟ چچی نے میران کو جھڑکا تو وہ اچھا کہہ کے برہان کی جانب بڑھا، لیکن برہان نے منع کر دیا۔ نہیں، میں بس نگین کو لینے آیا تھا، لیکن اس کا ارادہ نہیں لگ رہا جانے کا۔ نگین کو گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا تو میران کی طرف گھوما۔ میں اگلے ہفتے آ جاؤں گی۔ برہان سے بولی تو اس نے سر ہلایا۔ چلو جیسے تمہاری مرضی۔ اس نے کندھے جھکائے اور واپس جانے کو مڑا۔ میران اور چچی کے کہنے کے باوجود وہ رکا نہیں تھا اور وہاں سے چلا گیا، حالانکہ رات کا وقت تھا، لیکن وہ نہیں مانا۔ اس کے جاتے ہی سب نے نگین کو آڑے ہاتھوں لیا۔ تم نے تو کبھی ذکر نہیں کیا تھا، ارے غیروں کو کرش بناتے پھرتی ہو، دیکھو تو تمہارا خود کا منگیتر کتنا ہینڈسم تھا۔ چچی نے اس کو معنی کے اس نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا تو وہ شرما گئی۔ بس اسی لیے نہیں کرتی تھی کہ آپ لوگ چھیڑو گے۔ وہ ہلکی آواز میں منڈائی تو تینوں خواتین ہنس دی۔ اچھے خاصے پڑھے لکھے لگ رہے تھے۔ اشنا نے تبصرہ کیا تو نگی فخریہ گردنیں کڑگائی۔ ہمارے گاؤں میں سب سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں، پسند کی منگنی کی ہے میں نے، چاچو کی بیٹی ہوں، شوقیہ شہر آئی ہوں۔ نگی دانت نکالتے ہوئے اپنے بارے میں بتانے لگی تو سب نے داد دینے والے انداز میں ابروج گائے۔ اب تو نکی کا بھی ریکارڈ لگا کرے گا۔ سب اس کو شرارت بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے بولے تو نگی بلش کر گئی۔ آج چاند رات تھی تو سب اس کی تیاریوں میں مصروف تھے۔ تحریم نے 3-4 بار دیان سے بات کرنا چاہی، لیکن اس کو نظر انداز کرتا ایسے ہی گزر جاتا۔ اب تو اس کو فکر ہونے لگی تھی کہ اس کی ایک طرف رخصتی کی تیاری، دوسری طرف وہ روٹھا ہوا سیاں۔ کیا ہوا، تم ایسے کیوں بیٹھی ہو؟ چچی زویلا تحریم کو ایسے ہی لان میں بیٹھا دیکھ پوچھنے لگی جو منہ لٹکائے ہوئے تھی۔ ہونا کیا ہے، آپ کا داماد مجھ سے روٹھا پڑا ہے۔ خیر مجھے بھی فرق نہیں پڑتا، لیکن رخصتی آنا تو یہ نہ ہو انکار ہی کر دے۔ پہلا جملہ کہتے ہوئے چچی اس کو معنی کی نظروں سے دیکھنے لگی تو فوراً سے گڑبڑا کے بات بدل گئی۔ ناراض کیوں ہے؟ چچی نے بظاہر سنجیدگی سے پوچھا۔ تحریم جانتی نظروں سے دیکھنے لگی۔ بس ایسے ہی، میں پہلے ٹھیک سے بات نہیں کرتی تھی نا، تو اب وہ نہیں کر رہے۔ لاپرواہی سے کندھے جھکاتے ہوئے تحریم نے کہا اور باہر گیٹ کی طرف دیکھنے لگی۔ ہاں تو حساب برابر؟ چچی نے جیسے بات ہی ختم کر دی۔ ارے نہیں نا، آپ سمجھے تو، مجھے اچھا نہیں لگ رہا ایسا ان کا ناراض ہونا۔ میں کیا کروں؟ وہ بے بس ہوئی تو چچی کھلکھلا اٹھی۔ تو مناؤ نا اس کو۔ میں کیسے مناؤں، میری سنے تب نا، وہ منہ بنا کے بولی تو چچی نے اس کی عقل پہ ماتم کیا۔ پاگل، اکیلے میں مناؤ اس کو، کہو تو آئیڈیاز دوں میں۔ چچی زو میں نے سا بولی تو تحریم نے ناسمجھی سے دیکھا۔ یہ جس طرح مجھے دیکھ رہی ہے نا، مجھے ایسے مشورے نہیں چاہیے۔ پھر ان کی شرارت سمجھ کے وہ سرخ پڑتی ہوئی بولی تو وہ کہکا لگا اٹھی۔ پاگل، وہ ہنستی گئیں۔ آج چاند رات ہے تو تھوڑا نئے انداز میں مناؤ اس کو۔ وہ آنکھ دبا کے بولی تو تحریم کے لبوں پہ ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ افطاری کے بعد لڑکیوں نے شور سا مچا لیا کہ ہر طرف چاند رات کا۔ چھت پر چڑھتی نعرے لگانے لگیں، ساتھ ہی علیم سے فرمائش کی کہ وہ ان کو باہر لے جائے تاکہ وہ تھوڑا گھوم پھر آئیں۔ علیم مان گیا تو میران بھی ان کے ساتھ باہر نکلا۔ نگین اچھی خوبصورت مہندی لگا دیتی تو سب نے فیصلہ کیا آج نگی کو گھیرنا ہے اور اس کو سونے نہیں دینا جب تک مہندی نہ لگ جائے۔ باہر نکلے تو راستے میں انہوں نے میران کو بہت تنگ کیا، کبھی کسی دکان پر رکواتی تو کبھی کسی دکان پر۔ ابھی وہ ضد پوری کیے ایک سٹال کے سامنے کھڑی گول گپے کھا رہی تھی جبکہ میران کے بڑے بڑے منہ کھلتے دیکھ رہا تھا۔ ویسے نزاکتیں چیک کرو ان کی، اور گول گپا کھاتے ہوئے ساری نزاکت سائڈ پہ کر کے بھینس جتنا منہ کھول دیتی ہیں۔ گاڑی سے ٹیک لگائے کھڑا وہ ان کو گور رہا تھا جو سرے عام دانت بھی نکال رہی تھی۔ وہ تو شکر تھا کہ یہاں اتنا رش نہیں تھا ابھی، ورنہ ان کو کبھی یہاں رکنے نہیں دیتا۔ میران رکو ذرا، مجھے ایک چیز لینی ہے۔ پھولوں کا لگا سٹال دیکھتے تحریم زور سے چیخی تو اس نے اتار کے گاڑی روکی، کیونکہ اب گھر جانے کا وقت ہو گیا تھا اور ان کی فرمائشیں ختم نہیں ہو رہی تھیں۔ 1 منٹ بس۔ وہ جلدی سے گاڑی سے اتری اور ایک خوبصورت سا چھوٹا سا گلاب کے پھولوں کا گلدستہ لے آئی۔ یہ کیوں؟ اشنا سے پوچھا تو وہ ہلکا سا نفی میں سر ہلا گئی۔ لگتا ہے کسی کو منانے کی تیاری ہو رہی ہے۔ میران نے لطیف سی خرگوشی کی کیونکہ تحریم ساتھ ہی بیٹھی تھی تو آسانی سے سن پائی۔ پھر رکھ کے اس کے کندھے پہ ایک چپت رسید کی۔ اشنا جب تم سے اس سے ناراض ہونا تو ہفتہ ہفتہ نہ ماننا۔ اس نے ساتھ ہی اشنا کو بیچ میں گھسیٹا جس پہ وہ سٹ پٹاؤ تھی۔ اب گھر میں ان کے بھی رشتے کی بات چل چکی تھی۔ اس میں اشنا کو کیوں پٹیاں پڑھا رہی ہیں آپ؟ وہ تڑپ کے بولو۔ تحریم نے کندھے جھکائے۔ دیان کو بتاتا ہوں کرتا ہے آپ کا علاج ہو۔
وہ بھی دمکی امیز لہجے میں بولا تو اب کی بار تحریم بلش کر گئی۔ چاند رات تھی، ہر طرف خوشیوں بڑے کہکے گونج رہے تھے۔ لڑکیاں لاؤنج میں بیٹھی کشن پلائے مہندی سے ہاتھ رنگ رہی تھی، وہی بڑی خواتین کل عید کے دن کی تیاریوں میں مصروف تھیں۔ جب سب باری باری مہندی لگوا چکے، تحریم اپنا بازو آگے کیے جلدی سے بیٹھی تو نگی نے اکتاہٹ بڑے انداز میں منہ پھیر لیا۔ کیا اب میری باری ہے؟ ایسے منہ یوں کیوں بنا رہی ہو؟ وہ جتنی خوشی سے اس کے پاس آئی تھی ویسے اس کی مسکراہٹ مات پڑ گئی۔ آپ کی شادی ہے 2 دن بعد، تو تب لگاؤں گی ورنہ رنگ خراب ہو جائے گا، وہ ہری جھنڈی دکھاتی ہوئی بولی۔ تحریم کا چہرہ لٹک گیا، اتنے شوق سے آئی تھی وہ لگوانے، یہی تو اس کے شوق تھے، چوڑیاں، مہندی اور بالیاں۔ اب میری عید مہندی کے بغیر کیسے ہوگی؟ وہ کہتی ہوئی وہاں سے اٹھ گئی، پاس ہی اوپر صوفے پہ بیٹھ کے منہ پھیلا لیا تو اشنا اور نگی نے افسوس میں سر ہلایا۔ ابھی وہ ہلکے سبز رنگ کے کرتے میں ملبوس تھی، بازوؤں کو کوہنی تک فولڈ کر رہا تھا کہ مہندی لگ جائے گی۔ بالوں کو آج جوڑے میں کیٹ کیا ہوا تھا، کانوں میں آج چھوٹی چھوٹی بالیاں موجود تھیں۔ تبھی وہاں مہرو بھاگتی ہوئی اور اس کے ہاتھ میں مہندی تھمائی کہ مجھے لگا دے۔ مہرو کو گود پہ بٹھاتے اس نے چھوٹا سا پھول بنا دیا تو اس کا جائزہ لینے کے لیے مہرو نے دوسرے ہاتھ بھی خراب کر دیا۔ تحریم اپنا سر پیٹتی رہ گئی۔ مجھے سیدھی ہاتھ پہ چھوٹا سا ڈیزائن بنا دو بس۔ 2 منٹ بعد تحریم پھر سے نیچے آتے بیٹھ کر اپنی ہتھیلی کھول کے اس کے سامنے کی۔ ایک پل تو نگی نے اس کے گھورا، پھر دوسرے پر سر ہلا کے اس کو لگانے لگی۔ ساتھ ہی وہ اشنا سے باتیں کرنے میں مصروف ہو گئی کہ اس کو پتہ نہ چلا نگی اس کے ہاتھ پہ کیا نقش و نگار بنا رہی تھی۔ یہ کیا کر دیا؟ اپنے ہاتھ میں بڑا سا دھیان کا نام دیکھتے وہ کھلا کے پوچھنے لگی۔ مہندی ہے تحریم بی بی جی، چھوٹا سا ڈیزائن ایسا ہی بنتا ہے مجھ سے، وہ شان بے نیازی سے کہتے ہوئے کندھے جھکا کے بولی تو تحریم کی ایک نظر پھر اپنے ہاتھ کی طرف گئی جہاں دل بنا ہوا تھا اور اس میں خوبصورت سے دیان کا نام انگلش میں لکھا ہوا تھا۔ نگی نے پھر زبردستی اس کا دوسرا ہاتھ تھامتے ہوئے اس میں تحریم کا نام لکھ دیا۔ چلو اب یہ اچھی لگ رہی ہے بہت، تھینکس ٹو می۔ نگی اس کے دونوں ہاتھوں میں اپنا نام دیکھ کے محبت بھرے لہجے میں بولی تو تحریم ہوں کر کے اٹھی اور پھر صوفے پہ بیٹھ گئی۔ اس کا لاسٹ پارٹ میں کل ہی اپلوڈ کروں گی، آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ اوکے، اللہ حافظ۔